गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का खत इफसस की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयात। St. Paul's epistle to the Ephesians, chapter 1, and we will be reading the first 2 verses. पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। तो आप सब लोग जान गए होंगे कि आज से हम इफसियों के खत का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। निहायत ही खूबसूरत खत है। इसको खतूत की मलका कहा गया। इसको खतूत में से एक जेमस्टोन कहा गया, एक नगीना कहा गया। पौलुस रसूल के खतूत से हम वाकिफ हैं। बहुत सारे खतूत उन्होंने लिखे, लेकिन 4 खत ऐसे हैं जो कि 4 कलीसियाओं के खत ऐसे हैं जो कि उन्होंने रूम में अपनी नज़रबंदी के दौरान लिखे थे। जब उनको कैद कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, तो वहाँ से उन्होंने 4 कलीसियाओं के नाम और फिर फिलेमोन के नाम भी एक खत लिखा था। उन 4 खतूत में से एक गलतियों का खत है, फिर इफसियों का खत है, और हमारे सामने कुलसियों का खत है, और फिलेमोन का खत जो वहाँ से पौलुस रसूल ने तहरीर फरमाए। अब इसको क्यों खतूत की मलका या एक खूबसूरत खत या खतूत में से एक नगीना कहा जाता है? ये जनरली एक हौसला अफजाई का खत है। पौलुस रसूल के अक्सर खतूत आप पढ़ें तो वो कलीसियाओं में किसी न किसी मसला जो दरपेश हो जाते थे या मुख्तलिफ मसाइल जो कलीसियाओं में उठते थे, उनके तदारुक के लिए, उनको हल करने के लिए पौलुस रसूल वो खतूत लिखा करते थे। लेकिन इफसियों की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जहां पर पौलुस रसूल को कोई खराबी नजर नहीं आई। हाँ, कुछ खराबियां नमूदार हो रही थीं अभी, जिनकी तरफ हम जब खत को पढ़ेंगे तो हम इशारा करेंगे। उनसे खबरदार रहने के लिए पौलुस रसूल कहते हैं। जनरली ये उस कलीसिया की हौसला अफजाई के लिए खत लिखा गया। अब जाहिर है, इसके नाम से जाहिर है कि ये कलीसिया इफसस में पाई जाती थी, इफसस के शहर में पाई जाती थी, जो कि सल्तनत रूम का एक बड़ा शहर था, एक बड़ा तिजारती मरकज था। एशिया को कूचक के, एशिया माइनर के मगरबी किनारे पर यह वाक़ था। एंड इट वॉज अ बिजनेस हब, तिजारती शहर था। आप यूं समझ लें जैसे कराची है, कि यहां पर तिजारत होती है, मुख्तलिफ ज़राए से माल आता है, माल जाता है, और तिजारत होती है। और ऐसे शहर जो होते हैं वो बाकी शहरों से निस्बतन ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अब इफसस भी एक बहुत बड़ा शहर था। इट वॉज अ मल्टी कल्चरल सिटी। मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां आकर बस गए थे। अमीर कबीर शहर है, वहां पर दौलत है, दौलत की फरावानी है, तिजारत होती है। किसी किस्म की कोई तंगी, कोई एहतियाज हमें वहां पर नजर नहीं आती। और अगर शहर खुशहाल है तो फिर कलीसिया भी रिलेटिवली खुशहाल होगी। इस कलीसिया की बुनियाद पौलुस रसूल ने अपने पहले मिशनरी सफर में डाली, जब वो इफसस गए। और इसका अहवाल हमें आमाल की किताब के 21वें बाब से मिलता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आप ज़रूर पढ़िए आमाल की किताब का वो हिस्सा
جہاں پر ہمیں پولس رسول افسس میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور افسس کی کلیسیا کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، کیونکہ وہ لگ بھگ 3 سال اس شہر میں رہے، اور وہ یہاں پر کلام کی منادی کرتے رہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے ایک سیمنری قائم کر دی تھی جہاں پر وہ خادموں کو ٹرین کیا کرتے تھے۔ کافی لمبا عرصہ وہ افسس میں رہے۔ اس کے بعد بھی اپنے اگلے مشنری سفر پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے پھر افسس جاتے ہیں، اور پھر جب وہ روم کی طرف سفر کر رہے تھے تو انہوں نے افسس کے بزرگوں کو، ان کے ایلڈرز کو اپنے پاس میلتس کے مقام پر بلایا تھا۔ تو اس کلیسیا کے ساتھ پولس رسول کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں رشک کرتا ہوں افسس کی کلیسیا پر۔ بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ خود پولس رسول ہیں۔ اس کلیسیا کا پاسبان کون ہے؟ اوورسیئر کون ہے؟ بشپ کون ہے؟ یوحنا رسول۔ اور ان کا اسسٹنٹ کون ہے؟ تیموتھیوس۔ تو ایسے لوگوں سے جب کسی نے کلام سنا ہو اور کلام کی تعلیم پائی ہو تو وہ کلیسیا کیسی ہوگی؟ افسس ان 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا تھی جس کے نام مکاشفہ میں ہمیں خطوط ملتے ہیں، 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے وہاں پر، اور جو سب سے بڑی اور پہلی کلیسیا وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ افسس کی کلیسیا ہے۔ تو یہ ایک مرکزی کلیسیا تھی، ایک بڑی کلیسیا تھی، اور افسس کے شہر میں پائی جاتی تھی۔ اب افسس کے شہر میں نے آپ کو بتایا کہ تجارتی شہر ہے، تو ارد گرد کے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے، بہت سارے لوگ وہاں پر آ کر بس بھی گئے۔ سو اٹ واز اے ملٹی کلچرل سٹی، اور جس قوم کے جو لوگ بھی آ کر وہاں بسے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی وہاں لے آئے۔ اب اس شہر میں کم از کم 50 ایسی دیویاں اور دیوتا تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کے مندر اس شہر میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اس کی اگر میں کہوں کہ پیٹرن گاڈس اس شہر کی، جس دیوی کو سب سے زیادہ یہاں پر پوجا جاتا تھا، اس کا نام ارتمس تھا، آرٹیمس، اور اس کا مندر نہایت بڑا تھا۔ لوگ وہاں پر ہجرت کر کے آتے تھے، خاص طور پر اس مندر میں ماتھا ٹیکنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہاں پر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ ارتمس کا مندر اتنا بڑا تھا کہ پرانے زمانے کے جو 7 عجائب تھے ان میں سے ایک عجوبہ ارتمس دیوی کا وہ مندر تھا جو افسس کے شہر میں پایا جاتا تھا۔ اگر آپ پڑھیں گے اعمال کی کتاب میں اس شہر کا احوال تو وہاں ایک دفعہ بلوا ہو گیا، اور وہاں لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، گریٹ از دی آرٹیمس آف دی ایفیجینز، افسیوں کی ارتمس عظیم ہے۔ تو جہاں بہت سارے دیوی دیوتا تھے وہاں پر ارتمس کو سب سے بڑا مقام حاصل تھا اس شہر میں، اور جہاں پر اتنا زیادہ دیوتاؤں کی، دیویوں کی پوجا کی جاتی ہوگی تو وہاں اوکلٹ بھی تھا۔ اوکلٹ سے میری مراد ہے دا ڈارکر سائڈ، وہ جادو ٹونا، دھاگے تعویذ، اور ڈیمنز یعنی بد ارواح جنوں میں، چڑیلوں پہ کے ماننے والے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اکثر لوگ ان کے عتاب میں رہتے تھے، چونکہ یہ خود اپنا ہاتھ پکڑا دیتے تھے ان دیوی دیوتاؤں اور ان کے پجاریوں کے ہاتھوں میں اور ابلیس کے ہاتھ میں، تو پھر یہ اس کی وجہ سے پریشان بھی رہا کرتے تھے، اور تبھی
پھر جب پولس رسول نے یہاں پر منادی کی، اور ہم دیکھیں گے افسیوں کے نام خط میں بھی کہ اس نے پھر بتایا کہ ان سارے جو توہمات ہیں، جو یہ سارا آسیب ہے، یہ ڈیمونالوجی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان، کیونکہ اس پر ایمان ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات دے دیتا ہے۔ تو بڑا شہر، امیر شہر، برائی کا گڑھ، اور ساتھ میں پھر ایک کلیسیا وہاں پر وجود میں آتی ہے، اور جو شہر ہے اس میں یہودیوں سے نفرت کی جاتی تھی، یہودی بھی یہاں پر آباد تھے، انہیں اکثر بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ تو ایک خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا افسس کے شہر میں۔ تو جب کلیسیا بنی، وہاں پر لوگ ایمان لے کر آئے، تو پھر کیا ہوا کہ اس میں کچھ لوگ جو پہلے یہودی تھے وہ بھی مسیحی ہو گئے، اور جو کچھ یونانی تھے وہ بھی مسیحی ہو گئے، اگرچہ کہ یونانیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور پھر وہ اپنے جھگڑے جو تھے ان کو کلیسیا میں بھی لے کر آ گئے، اور پولس ان کی طرف بڑی خاموشی سے، بڑے سٹل انداز میں ان کی طرف اشارہ بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ جنرلی اسپیکنگ اٹ واز اے ویری گڈ چرچ۔ میں نے آپ کو کہا نا، جس کی بنیاد پولس رسول نے ڈالی ہو اور یوحنا رسول نے جس کو تعلیم دی ہو، ایسی کلیسیا قابل رشک ہی ہو سکتی ہے۔ تو شہر بھی عظیم ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کی دیوی بھی عظیم ہے، اور کلیسیا بھی اس شہر کی عظیم ہے۔ یسو کو ایک گلہ تھا نا، اس نے کہا میں تیرے صبر کو، مصیبت کو، ہر چیز کو جانتا ہوں، لیکن تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ باقی اس کلیسیا میں ہمیں ظاہراً کوئی خوبی نظر نہیں آتی، ہاں وہ دو بہنوں کا ذکر آئے گا آگے چل کے، یودیا کا اور سنتخے کا، اور ان کے درمیان کوئی تنازع چل رہا تھا، اور ان کو بھی پولس رسول خبردار کرتے ہیں کہ اگر اس کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا تو پھر آگے چل کر کلیسیا بٹ جائے گی، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سو اٹس این ایپیسل آف انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی کا خط ہے۔ دوسرے، ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے تو ضرور ہیں، we call ourselves Christians، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے؟ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا مقام کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو یہ خط ہمیں اس سوال کا جواب دے گا، اور جب ہم اس کو دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے پھر ابھر کر آئیں گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک خاکہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے کتاب کا، چھوٹی سی کتاب ہے، 6 ابواب ہیں، میں انکریج کروں گا اس کو ہر ہفتے ایک دفعہ پڑھ لیا کیجئے جب تک ہماری یہ بائبل سٹڈی چل رہی ہے، تاکہ آپ فیملیئر ہو جائیں پولس رسول کے آرگومنٹ سے۔ پولس رسول کے خطوط کا ایک خاکہ ہے، میں صرف افسیوں کے خط کی بات نہیں کر رہا، جنرلی اسپیکنگ پولس رسول کے خط اگر ہم دیکھیں تو ان کے 2 حصے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ الہیات بیان کرتے ہیں، تھیولوجی بیان کرتے ہیں، اور جتنی خوبصورت تھیولوجی ہمیں اس خط میں ملے گی شاید ہی ہمیں کہیں اور مل سکے، خاص طور پر پولس کا جو علم المسیح ہے وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس خط کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہمیں ثالوث خدا نظر آتا ہے، خدا باپ سے شروع ہوتا ہے یہ خط، بیچ میں ہمیں خدا بیٹا نظر آتا ہے، اور پولس خدا پاک روح پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری
ٹرائیون ٹائپ آف لیٹر، یعنی اس میں ہمیں ثالوث خدا سے پہچان ملتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے خدا کو جاننا پڑے گا، اور خدا کو جاننے کے لیے اس کی انٹائرٹی میں یہ خط ہماری بڑی مدد کر سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے حصے میں پولس رسول کے خطوط کے ہمیں تھیولوجی ملتی ہے، ٹیچنگ ملتی ہے، اور پھر آخری دوسرے حصے میں کسی بھی خط کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس الہیات کو، اس تھیولوجی کو پریکٹیکل میں کیسے بدلنا ہے، کیسے ہم اس تھیولوجی کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا اطلاق ہم اپنی اپنی زندگیوں پر کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ ہوا میں محل نہیں بناتے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، الہیات کے بارے میں سکھاتے ہیں، خدا کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ ہاں اب یہ علم تو تم نے حاصل کر لیا، اب یہ علم تمہاری روزمرہ زندگی میں تمہاری کیسے مدد کرے گا۔ افسیوں کا خط بڑا خوبصورت ہے کہ اس میں بالکل 6 ابواب ہیں۔ پہلے 3 ابواب میں آپ کو تھیولوجی ملے گی، اور پھر آخری 3 ابواب میں آپ کو ایپلیکیشن ملے گی۔ یہاں بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے پولس رسول نے، لیکن ہر خط میں ایسا نہیں ہے۔ رومیوں کا خط اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو 12ویں باب تک تھیولوجی چلتی ہے، اور پھر آخری 4 ابواب میں ہمیں جا کر ہمیں اطلاق نظر آتا ہے، ایپلیکیشن نظر آتی ہے۔ لیکن افسیوں کے خط میں بالکل برابر برابر تقسیم ہمیں نظر آئے گی۔ خاکہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاکہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ ہم اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ 4 چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کروں گا میں، اور چاروں میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آئے گی۔ افسیوں کے خط کا پہلا حصہ ہمیں لے کر جاتا ہے پہلے باب سے لے کر دوسرے باب کی 10ویں آیت تک، اور یہاں پر ہمیں نئی زندگی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دوسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ مردہ تھے، زندگی مل گئی، نئی زندگی، a new life، یہ ہمیں خط کے پہلے حصے میں نظر آئے گا۔ اور پھر دوسرے باب کی 11ویں آیت سے لے کر ہم تیسرے باب کی آخری آیت تک جو دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ جب انسانوں کو نئی زندگی ملنے لگتی ہے تو پھر ایک نیا معاشرہ، ایک نئی سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور پھر جب وہ نئی سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک فرق ہے، دوسروں سے کافی فرق ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں نئی زندگی پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں ہمیں ایمانداروں کا ایک نیا معاشرہ، ان کی ایک نئی سوسائٹی نظر آئے گی۔ پھر چوتھے باب کی پہلی آیت سے لے کر اور 5ویں باب کی 20ویں آیت تک ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نیا معاشرہ بن گیا، ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ گئی، تو پھر وہ پرانے قوانین پر تو نہیں چل سکتی نا۔ ایک نئی زندگی ہے، نیا معاشرہ ہے، تو اس کے لیے اصول بھی نئے ہونے چاہیے۔ تو نیو پرنسپلز، نئے اصول ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر پولس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کن اصولوں کے تحت اپنی زندگیاں، انفرادی زندگیاں بھی اور اجتماعی زندگیاں بھی گزارنی ہیں۔ اب جب سب کچھ نیا ہو گیا، نئی زندگی مل گئی، نیا معاشرہ تشکیل پا گیا، اس کے لیے نئے اصول وضع کر لیے گئے، تو پھر ہمارے رشتے بھی تو پرانے نہیں رہ سکتے۔ تو 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر کتاب کے آخر تک پھر ہمیں نئے رشتوں کے بارے میں تعلیم ملتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، آقا اور نوکر کا رشتہ، اور آخر میں
کلیسیا اور ابلیس کا، ایماندار کا اور ابلیس کا رشتہ، یہ سارے رشتے ہمیں نظر آئیں گے خط کے آخری حصے میں۔ تو نئی زندگی، نیا معاشرہ، نئے اصول اور نئے رشتے، ہر اس میں سب میں ایک چیز کامن آپ کو نظر آئی ہوگی، نیا۔ مسیح میں آ کر ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ہم نئے ہو جاتے ہیں، ہم پھر پرانے اصولوں پر نہیں چلتے، ہمارے رشتے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ایک خوبصورت زندگی ایمانداروں کے ناطے سے گزارتے ہیں۔ سو دیر از اے نیونس ٹو دس ایپیسل، اور یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے، ایک اچھوتا پن ہے، ایک نیا پن ہے اس خط میں، اور جیسے جیسے ہم اس کو پڑھیں گے یہ چیزیں ابھر کر ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ سو پولس رسول کا خط ہے، افسس کی کلیسیا کے نام ہے۔ میں نے پہلے باب کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اور پولس رسول کے خط اکثر خطوط کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ انٹروڈکشن نظر آتا ہے، ایک تعارف نظر آتا ہے، جہاں پر وہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہوتے ہیں ایز دا رائٹر، مصنف کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہوتے ہیں، اور جن کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ایک دعا بھی ان کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس رسول کہہ رہے ہیں، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ اب جو ان کی وزٹ ہوئی تھی، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، افسس میں، جب وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا اس شہر میں، اور اس خط کے لکھے جانے کے درمیان کوئی 6 سال کا وقفہ ہے، اور اب یہ خط اس کلیسیا کو لکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح یسوع کا رسول، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول گردانتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا تعارف کراتے ہیں، بینگ این اپوسل۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اپوسلز کا ذکر کرتے ہیں، رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر رسولی اختیار کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ رسولوں کے پاس اختیار تھا، مسیح کا دیا ہوا اختیار تھا، اور یہاں پر پولس رسول اپنا وہ حق بھی، وہ اختیار بھی ظاہر کرتے ہیں، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح یسوع کا رسول ہوں، تو میں مسیح کی طرف سے اختیار رکھنے والا ہوں۔ اب رسول کا یا اپوسل کا لفظی معنی ہے بھیجا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، میرے باپ نے مجھے بھیجا، میں تمہیں بھیجتا ہوں، میں باپ کا رسول ٹھہرا، تم میرے رسول ہوگے، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ بھیجا ہوا رسول کہلاتا ہے، یہ تو اس کا ایک جنرل سینس ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جاؤ۔ تو اگر آج ہم میں سے بھی کوئی خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر یا اس کی خدمت کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے، قصد کر کے کہیں اور جا کر خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی رسول کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب ہم رسولوں کی بات کرتے ہیں تو وہ 12 جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا تھا، جس میں سے یہودا اسکریوتی نکل گیا، اور پھر ان میں ایک اور شاگرد کو شامل کر لیا گیا، اور دمشق کے راہ پر پولس رسول کو جو تجربہ ہوا، ایکسپیرینس ہوا، اس کے تحت وہ بھی اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا رسول کہتے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو مقرر کیا تھا غیر قوموں میں جا کر خدمت کرنے کے لیے۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم رسول کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود چنا، حالانکہ آج بھی وہ چنتا ہے اپنے لیے لوگوں کو، لیکن جب یہودا اسکریوتی کی جگہ رسول چنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ ہو۔
اب اگر ہم اس شرط کو دیکھیں تو پھر پولس رسول شاید اس وقت موجود نہیں تھے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن انہوں نے دمشق کی راہ پر جی اٹھے یسوع کو دیکھا تھا۔ وہ کلیسیا کا ستانے والا رسول کے درجے پر پہنچ گیا کلیسیا میں، اور پھر جس طرح سے اس نے خدمت کی، جس طرح سے اس نے مصائب اٹھائے، آئی تھنک وہ لاسانی ہیں اپنی خدمت میں۔ تو وہ اپنا تعارف تو کہتے ہیں رسول، لیکن اگلی بات تھوڑی سی چونکا دینے والی ہے۔ ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں، ٹو آل دا سینٹس ان افسس، تو کیا یہ خط چند لوگوں کو لکھا گیا جو مقدسین تھے؟ نہیں، یہ خط پوری افسس کی کلیسیا، بلکہ پہلے زمانے میں جب خطوط لکھے جاتے تھے اور اس طرح کلیسیاؤں کو خطوط لکھے جاتے تھے تو صرف ایک چرچ میں نہیں پڑھے جاتے تھے، بلکہ وہ ارد گرد کے بہت سارے چرچز میں پڑھے جاتے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان مقدسین کے نام جو کہ افسس میں ہیں، یعنی افسس کی ساری کلیسیا کے نام۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کلیسیا کو اگر وہ مقدس کہہ رہے ہیں، سینٹس کہہ رہے ہیں، تو ہم تو سینٹس نہیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ یقیناً ہم گناہگار ہیں، لیکن پولس رسول یہاں پر بھی اور کرنتھیوں کے پہلے خط کے شروع میں بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آگے وہ بہت ساری برائیاں بھی بیان کرتا ہے، ان کو بھی وہ مقدس کہتا ہے۔ اور اس کا جواب پولس رسول یہاں پر ہمیں خود ہی دے رہے ہیں۔ ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ یعنی مقدس ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مسیح یسوع پر ایمان۔ اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو یو آر اے سینٹ، آپ مقدس ہیں، یو آر ہولی۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام جو خط پولس رسول نے لکھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ تم ایک پاک بلاوے سے، بلکہ شاید افسس کی اس خط میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تم ایک پاک بلاوے سے بلائے گئے ہو، اس لیے تم پاک ہو۔ تم اس لیے پاک نہیں ہو کہ تمہارے اندر پاکیزگی ہے، تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور اس نے چونکہ تمہیں بلایا ہے اس لیے تم پاک ہو۔ تو مبارک ہو آپ کو، ہم سب بھی مقدسین ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ یہ ترکیب آپ کو اس خط میں اور خاص کر پہلے باب میں بار بار ملے گی۔ مسیح میں، مسیح میں، مسیح میں، اس میں، اس میں، اس میں۔ We have to live in Christ۔ اگر تم مسیح یسوع میں ایماندار ہو تو پھر تم مقدس ہو۔ تو ایک دوسرے کو مقدس کہہ دینا کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم اس لیے پاک نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی راست بازی ہے، نہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن خدا نے، اس پاک خدا نے اپنے پاک بلاوے سے ہمیں بلایا ہے، اس لیے ہم مقدس ہیں۔ مقدس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو پاک ہیں اور دوسرا علیحدہ کیے۔ ہمیں خدا نے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے، اس لیے ہم ہولی ہیں، اس لیے ہم سینٹس ہیں، اس لیے ہم مقدس ہیں۔ ہمیں علیحدہ کر دیا گیا ہے، خدا نے اپنی چھاپ ہم پر رکھ دی ہے، ہمیں دنیا سے علیحدہ کر دیا۔ تو اگر ہم مسیح میں ہیں تو پھر ہم مقدس ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ دعا ہے۔
کن کو؟ وہ جو مسیح یسوع میں ہیں، وہ جو مقدس ہیں، پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ایک پاک بلاوے سے بلائے گئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ آگے چل کر دوسرے باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ہماری نجات صرف اور صرف فضل کے وسیلے سے، تو ایک تو وہ فضل ہم پا چکے ہیں، لیکن ایک خدا کا کنٹینوس فضل ہے، جاری رہنے والا فضل ہے جو ہمیں میسر رہنا چاہیے، اور اس کے لیے پولس رسول دعا کرتے ہیں فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ کنٹینوس ٹینس ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ یہ چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں اور کبھی کم نہ ہو تمہاری زندگیوں سے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، ہم افسیوں کے خط کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج تو انٹروڈکٹری سیشن تھا، امید ہے آپ نے برکت پائی ہوگی اس انٹروڈکشن سے۔ اگلے ہفتے سے ہم باقاعدہ خط کے جو کانٹینٹس ہیں ان پر غور کرنا شروع کریں گے۔ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ اس خط کو اس ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور میک اٹ اے ہیبٹ۔ 6 باب ہیں، چھوٹا سا خط ہے، ہم اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے بابرکت ہوگا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے خداوند آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خداوند کی برکت آپ کو ہمیشہ میسر رہے، آمین۔